चले अब इन आयत की तफसीर देखते हैं। आयत नंबर 19। औ कसय्यिबिम मिनस्समाइ फीहि ज़ुलुमातुम व रअदुन व बर्क़ यजअलून असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस्सवाइक़ि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफ़िरीन। या जैसे आसमान से बारिश हो, उसमें अंधेरे हो और गरज और बिजली, वो अपने कानों में उंगलियां ठूंस लेते हैं कड़क के सबब मौत के डर से, और अल्लाह काफिरों को घेरे हुए हैं। यह अब दूसरे किस्म के मुनाफिकों की मिसाल दी जा रही है। जो हमने पहली मिसाल देखे थे वो कौन सी थी? एतकादी मुनाफिकों की थी, और ये अब है आमली मुनाफिकों की। जो अक्सर लोग यही होते हैं जो आमली मुनाफिक हैं। आज बहुत सारे लोग आमली मुनाफिक मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे जो एतकादी मुनाफिक हो। तो ये एक दूसरे किस्म के मुनाफिकों की मिसाल है, और इस मिसाल को माई मिसाल कहते हैं। माँ का मतलब क्या है? माई। अरबी में भी अलग अलग बोलते हैं। सऊदी वाले मुआई बोलते हैं, मुआई, और दूसरे अरब्स माई बोलते हैं, माई। माई और मुआई इस तरह से बोला जाता है पानी को। तो ये पानी वाली मिसाल है, क्योंकि बारिश की मिसाल दी हुई है, तो बारिश क्या है? पानी है। तो पहली मिसाल उन मुनाफिकों की थी जिनके दिल में कुफर ही कुफर था, अंदर से कुफर था, इनकार था अल्लाह का, रसूलों का, मगर मफाद परस्ती के खातिर मुसलमानों के सामने इस्लाम का दावा करते थे। कुछ फ़ायदे नज़र आ रहे थे, इसलिए वो इस्लाम लाए थे, या सिर्फ अपने माँ बाप मुसलमान हैं इसलिए चले हम भी मुसलमानों का नाम दिए हुए हैं। इस तरह भी हो सकता है। अब ये जो मिसाल है दूसरे किस्म के मुनाफिकों की मिसाल है, जो शक और तरद्दुद यानी हेजिटेशन का शिकार है। शक है उनके दिल में, दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में, अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में। और इस मिसाल में सॉयगिब कहा गया है। सॉयगिब जो रेन स्टॉर्म हम कहते हैं। रेन स्टॉर्म से मुराद क्या है? सॉयगिब से मुराद वो बारिश जो मूसलाधार बारिश बरसती है उसको कहते हैं। ऐसी बारिश जो मूसलाधार बरसे उसको कहते हैं सॉयगिब। यह एग्ज़ैजरेशन है। यहाँ मतर का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया हुआ है। मतर किसको बोलते हैं? मतर हर तरह की बारिश, वो ज़ोरदार हो, आहिस्ता हो, कैसी भी बारिश हो, कंटिन्यू हो या बीच बीच में आ रही हो, उसको भी मतर कहेंगे। फिर कुरान में ही वदकुन आया। वदकुन किसको बोलते हैं? धीमी और लगातार बारिश को, यानी धीमी धीमी आ रही है और कंटिन्यूस चल रही है, उसको वदकुन बोलते हैं। अब यहाँ जो आया हुआ है सॉयगिब, सॉयगिब का मतलब है ज़ोरदार बड़े बड़े कतरों वाली बारिश। बारिश की जो बौछार होती है उसको कहते हैं सॉयगिब। तेज़ बारिश कब आती है? जब बादल घने हो और वो सूरज को छुपा दे, तब क्या होता है? तेज़ बारिश होती है। और उस वक्त क्या होता है कि अंधेरा भी छाया हुआ रहता है, एक डार्कनेस होता है, और हम जब डार्कनेस देखते हैं तभी बोलते हैं शायद अभी बारिश लगेगी। तो वो एक बादल आ जाता है, सूरज को वो बादल छुपा लेता है। तो यहाँ पर ज़ुलुमात आया हुआ है, फ़ी ही ज़ुलुमात, यानी अंधेरे, बहुत सारे अंधेरे। जुल्मतुन नहीं कहा गया है, यानी सिंगुलर नहीं बल्कि बहुत सारे अंधेरे। जुलुमात, कई अंधेरे। एक तो बादल का अंधेरा होता है और बारिश का भी अंधेरा होता है उसी में, फिर रात का अगर अंधेरा है वो भी ऐड कर लीजिए। तो अंधेरों पे अंधेरे, इतना अंधेरा। वरादू, वराद, रात किसको बोलते हैं? कड़क। रात वो आवाज़ होती है जो बादलों में सुनाई देती है, ऐसी आवाज़ को रात कहते हैं। इसी तरह रात जो है ना, वो उस फरिश्ते को भी कहते हैं जो बादलों को हाँकता है। देखिए फरिश्ते भी अलग अलग तरह के काम करते हैं ना, हर फरिश्ते को एक एक काम दिया हुआ है। रात वाला फरिश्ता वो क्या करता है? बादलों को जहाँ अल्लाह कहते हैं वहाँ पर हाँक के ले जाता है,
उस एरिया में ले जाता है ताकि उस एरिया में बारिश हो। अब आप देखेंगे कि कभी कभी हम बोलते हैं, हम मुंबई में ही होते हैं और एक जगह बारिश लग रही है, दूसरी जगह बारिश नहीं लग रही है। हम किसी को कॉल करते मुंबई में ही रहने वालों को, वो कहते हैं हमारे इधर बहुत ज़्यादा बारिश लग रही है, और हम कहते हैं यहाँ तो बिल्कुल नहीं लग रही है। क्योंकि फरिश्ता वही जगह बारिश बरसाता है जहाँ पर अल्लाह कहे, वहाँ पर ही वो बादल लेके आता है, बादल को हाँक के लाता है। लेकिन यहाँ जो मुराद है, रात से मुराद है कड़क। यहाँ फरिश्ता नहीं लेंगे, वो फरिश्ता नहीं लेंगे जो बादलों को हाँकता है, बल्कि यहाँ पर हम कड़क मुराद लेंगे, जो आवाज़ होती है बादलों के अंदर। वह बर्क़ुन, बर्क़ क्या है? वो रोशनी जो बादलों में चमकती है, लाइटनिंग जो कहते हैं, उसको कहते हैं बर्क़। अब सय्यब से एक्चुअली क्या मुराद है? क्या ज़ोरदार बारिश हो रही थी इसलिए ये मुनाफिक अपने कानों में उंगलियां डाले हुए थे क्योंकि वो फिर आवाज़ सुनाई दे रही थी ज़ोरदार? क्या ये मुराद है इस मिसाल से? यहाँ सय्यब से मुराद क्या है? ज़ोरदार बारिश से मुराद क्या है? तो ये तफसीर अलग अलग आई हुई है। इस तफसीर के बारे में मैं कुछ ही लूँगी, सारे तफसीर नहीं लूँगी, बल्कि कुछ तफसीर के बारे में मैं बताती हूँ कि ज़ोरदार बारिश से मुराद वही इलाही किसी ने कहा है कि अल्लाह की जो वही आ रही थी, अहकाम आ रहे थे, या कुरान नाजिल हो रहा था, या इस्लामी अहकामात जो आ रहे थे, दीन के अहकामात आ रहे थे, सूद नहीं लेना, नमाज़ पढ़ना, ज़कात देना, ये सारे जो अहकाम आ रहे थे, जो एक के बाद एक आसमान से नाजिल हो रहे थे, तो वो मुराद लिया हुआ है। अल्लाह की तरफ से जो वही आ रही थी उसमें क्या था? उसमें ज़ुल्मात भी थे, रात भी थी, बर्क़ भी था। यानी क्या था ये? अंधेरे क्या है, रात क्या है, बर्क़ क्या है? इसमें कुरान में वईद भी आई है, डरावा भी आया हुआ है, फिर वादे भी आए हुए हैं, और डरने वाली आयतें भी थी और उम्मीदें वाली आयत भी थी। खुशखबरी भी है और डरावा भी है, वईद भी है, वादे भी हैं, हर तरह की आयतें हैं। मुश्किल आयत कोई थी किसी के लिए और किसी के लिए वही आयत आसान भी लग रही थी। करना तो मुश्किल था कुछ कुछ, लेकिन ये चीज़ें भी हैं। कुरान में सारी आयतें प्यार वाली नहीं हैं, बल्कि कुछ खुशखबरी के साथ साथ डरावे भी आए हुए हैं, वईद के साथ साथ वादे भी आए हुए हैं। मुनाफिकीन कुरान के अहकाम सुनकर तवज्जो और गौर व फिक्र करने के बजाय अपनी उंगलियां अपने कानों में ठूंसते हैं। वो गौर व फिक्र नहीं करते। जब कुरान के अहकाम सुनते हैं, सीखते भी हैं या सुनते भी हैं, तो बस ऊपरी ऊपरी उसमें गौर फिक्र नहीं, पॉन्डर नहीं करते, बल्कि कभी कभी उंगलियां भी अपनी ठूंसते हैं। क्यों? क्योंकि वो कड़ाकों से डरते हैं। कड़ाके यानी ऐसी आयत जिनमें उनके हालात खोल कर बयान किए गए। ये भी कुछ उलमा ने कहा है कि उनकी जो पोल खोली गई है वो भी इससे मुराद ली गई है, कड़ाके। कुछ उलमा ने कहा जो तारिकियाँ, जुल्मात और कड़क यानी रात, इससे मुराद वो मुश्किलात हैं जो मुसलमानों को दीन के रास्ते में पेश आ रही थी। दीन पे अमल करना बहुत मुश्किल लग रहा था। वैसे भी सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? इंसान का अपना नफ्स। ये जो नफ्स है ना, वो कोई काम करने नहीं देता। चाह के भी कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं आगे ये करूँगी, मैं ये मंथ में ये प्लान की हूँ कि इतना इतना मैं सीखूँगी, ये क्लास ज्वाइन करूँगी, लेकिन जो नफ्स है ना वो रोकता है। ये सबसे बड़ी मुश्किल है इंसान की। इंसान का अपना नफ्स है जो कई चीज़ों को नहीं करना चाहता। मसलन 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना मुश्किल लगता है, लेकिन जो मोमिन है उनके लिए ये मुश्किल नहीं है। फिर रोज़े रखना
اور خاص طور سے جب گرمیوں میں روزے آتے ہیں اور مشکل لگتے ہیں۔ اور برق یعنی چمک سے مراد کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ وہ کامیابی ہے جو مسلمانوں کو حاصل ہو رہی تھی، کیونکہ مسلمانوں کو کئی کامیابیاں حاصل ہوئی نا، کم تعداد میں رہ کے بھی کامیاب ہو گئے، اور پھر اس کے بعد انہیں کئی چیزیں بھی حاصل ہوئی، دنیا کی بھی چیز حاصل ہوئی۔ جب بھی کوئی کڑک کی آواز یعنی صواعق، یہاں دیکھیں صواعق آیا ہے، صاعقہ کی جمع ہے، یہ بھی ایگزاجریشن ہے، مصیبت جو مسلمان پر آتی اس کو کہتے ہیں۔ مثلاً غیر مسلم ان پر حملہ کر رہے تھے، پھر کبھی جہاد کے لیے نکلنا ہوتا تھا، مسلمانوں کو کہا جاتا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے، تو یہ بھی ان کے لیے مشکل تھا۔ تو یہ منافق اپنی جان بچانے کے خاطر مسلمانوں سے الگ ہو جاتے ہیں، جب ایسی آیتیں آتی تو الگ ہو جاتے، ان سے ملنا جلنا کم کر دیتے، تاکہ بعد میں بتائیں نا کہ ارے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں پتہ ہوتا تو ہم آ جاتے، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں۔ اس طرح سے آج بھی ہوتا ہے نا کچھ چیزیں۔ اور یہ منافق اپنے حفاظتی اقدامات یعنی اسٹیپس کرنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنے موت کا ڈر ہوتا ہے، منافق اپنے موت سے ڈرتا ہے۔ دیکھیے ایک تو موت کا ڈر نیچرل سا ہوتا ہے، ہر ایک کے دل میں موت کا ڈر ہوتا ہے، یہ نیچرل چیز ہے، لیکن اللہ کے احکام پر عمل کرتے وقت موت کا ڈر مومن کے دل میں نہیں ہوتا۔ چھوٹی چھوٹی بات میں بھی منافق ڈرتے ہیں۔ منافق ڈرانے والی آیتیں اور مشکل احکام سننا ہی نہیں چاہتے، ان کو سننا بھی پسند نہیں، اس لیے وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس دیتے ہیں۔ انہیں مشکل احکام، ڈرانے والی آیتیں اور ان کے حالات کی جو پول کھولی گئی ہیں، وہ آیتیں انہیں اپنی ہلاکت لگتی ہے کہ اب ہم تو ہلاک ہو گئے، ہماری تو پول کھل گئی، سب کے سامنے ہم بالکل ننگے ہو گئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی صورت میں بھی ان کو ہلاک کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کے قدرت میں ہے کہ اللہ جب چاہے کسی کو ہلاک کر دے۔ اور مسلمانوں کی کامیابی اور ان کے مسلمانوں سے علیحدگی ہی ان کی موت کا سبب بن سکتی تھی، کہ وہ الگ ہو جائے تو بھی موت آ سکتی تھی، گھر میں بھی آ سکتی تھی ان کی موت، اللہ دے سکتا تھا۔ منافقین ڈراوے والی آیتیں سننا پسند نہیں کرتے کہ کہیں ان پر کوئی عذاب نہ آئے۔ کیوں؟ جس کے جیسے دھمکی دی جاتی ہے نا، قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ جو یہ بات نہیں مانے گا، جو یہ بات نہیں کرے گا تو اس کے لیے عذاب ہے، اور جو یہ کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اس طرح کی بھی آیتیں آتی ہیں نا، تو جو آیتیں آتی ہیں کہ یہ کام نہیں کرے گا تو پھر اس کے لیے عذاب ہے، تو ایسی آیتیں وہ سننا پسند نہیں کرتے کہ کہیں ہم پہ عذاب نہ آ جائے، تو وہ اپنی منافقت کی سزا سے بچنے کے لیے یہ کوشش کرتے تھے کہ وہ یہ باتیں سنے ہی نہیں، اس لیے وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں۔ آج بھی کئی لوگوں کو جہنم اور ڈراوے کی باتیں جو ہیں جب انہیں بتائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں مت ڈراؤ، مولوی کا کام ہی ڈرانا ہے، صرف ڈراتے رہتے، ان کو کچھ کام نہیں، صرف جہنم کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھے اللہ تعالیٰ نے رسول کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا پہلے والے رسول ہوں، ان کو بشیر بھی بنا کے بھیجا ہے، یعنی خوشخبری دینے والا، جنت کی خوشخبری اور دوسری بھی خوشخبریاں، اور ساتھ ساتھ نذیر یعنی ڈرانے والا بھی بنا کے بھیجا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں، جیسے آپ نے بھی سنا ہوگا کچھ عالم لوگوں کو، کہ یہ زیادہ ہے نا، آپ وہ ڈرانے والی بات کریں ہی نہیں کیونکہ لوگ سننا نہیں پسند کرتے۔ یہ صحیح بات نہیں ہے، لوگوں کو ڈراوے کی بھی بات بتائیں، صرف ان کو امیدیں دے کے نہیں بٹھائیں کہ ان کو خوش کرے اور صرف خوش کر کے ہمارے ہی لیکچر سنیں۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ علماء
ڈراوے والی بات کرتے ہی نہیں، صرف خوشخبریاں ہی دیتے رہتے ہیں، اس لیے پھولے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے دل میں ذرا بھی ڈر نہیں ہوتا۔ حالانکہ بیلنس ہونا چاہیے، ڈراوے کی بھی باتیں کریں اور خوشخبری کی بھی باتیں کریں۔ تو یہ صحیح نہیں کہ صرف آپ خوشخبریاں ہی دیتے رہے، جنت کی ہی صرف باتیں کرتے رہیں اور جہنم کی باتیں بتائیں ہی نہیں۔ دوسری ہی صورت نازل ہوئی تھی جو سورہ علق کے ابتدائی 5 آیت کے بعد نازل ہوئی۔ کون سی تھی وہ؟ سورہ مدثر۔ سورہ المدثر میں کیا تھا؟ پہلی جو ابتدائی 7 آیت نازل ہوئی تھی وہ سورہ المدثر کی، یعنی جو سورہ علق کے بعد نازل ہوئی وہ سورہ المدثر کی دوسری ہی آیت تھی، قم فانذر، اٹھیے اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ جو ڈرائیے آیا ہوا ہے وہ عذاب الہی سے ڈرائیے، کھڑے ہو جائیے، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، اللہ کا حکم ہے یہ۔ جب یہ انہیں بتائی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں مت ڈراؤ، مت ڈراؤ، ایسی باتیں ہم سے نہیں کرو، حالانکہ اللہ نے کہا ہے۔ قرآن میں جہاں ڈراوے یا جہنم کی جو باتیں آئی ہوئی ہے، وہاں آپ دیکھیں گے کہ خوشخبری اور جنت کی باتیں آئی ہوئی ہیں، دونوں آئی ہوئی ایک ساتھ۔ اگر کوئی عالم دونوں طرح کی باتیں بتائے بھی کہ دیکھیں جنت اور جہنم کی باتیں جو بتاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، جنت میں یہ ملے گا، جہنم میں یہ چیزیں ہیں، تو بھی یہ جو منافقین ہیں ان کو صرف ڈراوے کی باتیں سنائی دیتی ہیں۔ ان کو لگتا ہے یہ جو صرف ڈراوے کی باتیں وہی ان کے کان میں پڑتی ہیں، اور جو خوشخبری یا جنت کی باتیں ہیں یہ انہیں سنائی ہی نہیں دیتی۔ منافقین جہنم کی باتیں سننا ہی پسند نہیں کرتے، صرف اور صرف دلوں میں امیدیں پالے ہوئے، ڈر کا نام و نشان نہیں۔ ہم جس طرح چاہے جیے، ہم 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں نا، دیٹس انف، جو فرض ہے وہ کر رہے ہیں نا، روزے بھی رکھ رہے ہیں نا، تو اور کیا چاہیے؟ یہی تو دین ہے، اور کیا ہے؟ ہم چاہے کسی کے ساتھ کیسے رہیں، کچھ بھی ڈر نہیں ان کو، صرف یہی کافی سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ بھی ہے، کبھی کبھی تو وہ نماز بھی چھوڑ دیتے، نماز روزہ یہ بھی نہیں کرتے، بولتے ہیں کافی ہے، ہم مسلمان ہیں نا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نا، تو وہ بس ہے ہمارے لیے، چاہے ہم کچھ بھی کریں۔ حالانکہ مومن کے اندر اللہ سے امید کے ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر بھی ہوتا ہے، دونوں بیلنس ہوتا ہے، ڈر اور امید دونوں چیز ہونی چاہیے۔ بہرحال منافق قرآن کے پکے دلائل اور حجتوں کی وجہ سے ڈرتے ہیں، اس میں پکے دلائل دیے ہوئے نا، ان کو ڈر لگتا ہے، خوشخبری بھی ہے لیکن عذاب بھی ہے، بہت ڈرتے ہیں، جو کہ ان کی بصیرت کمزور ہے، اس لیے وہ قرآن کے اصل معنوں کو سمجھ نہیں پاتے، ان کو مطلب سمجھ میں نہیں آتا، اور اس پر عمل کرنے سے بچنے کے لیے وہ کسی اور معنی میں یعنی تعویل کر کے جو ان کے فائدے کی ہوتی ہے اسے بتاتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو آیت ہے نا وہ ایسی نہیں ہے، آپ سمجھے نہیں، سمجھے اس کو، اور اس کی الٹی پلٹی تعویل کر کے آپ کو بتا دیں گے جو اپنے مطلب کی ہوں۔ کیوں؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے، موت کے ڈر سے وہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں۔ منافقین کو دین کی باتیں موت لگتی ہیں کہ اسلام کے لیے قربانی دیتے دیتے کہیں ہم مر نہ جائیں، اتنی ساری قربانیاں ہی قربانیاں۔ جب بھی جنگ کا موقع آتا تو منافقین کہتے تھے کہ مت جاؤ ورنہ مر جاؤ گے، کیونکہ جنگ میں مرنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ حالانکہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کتنے جنگ لڑے، کیا ان کی موت جنگوں میں آئی یا بستر پہ آئی؟ موت سے بھاگ کر انسان کہاں جا سکتا ہے؟ جب بھی موت تقدیر میں لکھی ہوگی نا تبھی آ کر رہے گی، اگرچہ وہ کسی مضبوط بند قلعوں میں بھی کیوں نہ ہو، مضبوط قلعوں میں بھی اپنے آپ کو بند کر کے رکھے۔ اور یہ ایک بار 1 سال ایسا ہوا تھا
کہ کسی نے دعویٰ کیا، یعنی کرسچن نہیں، کسی نے کہا تھا کہ قیامت یہ سال اتنے اتنے تاریخ کو آنے والی ہیں، تو کچھ لوگ باقاعدہ قلعوں میں باقاعدہ بند ہو گئے تھے کہ اگر قیامت آئی بھی تو ہم یہاں سے ہٹ نہیں پائیں گے، یہاں پر ہم بچ جائیں گے۔ لیکن ہم مسلمانوں کا یہ یقین ہے پکا کہ ایک دن قیامت آئے گی، لیکن وہ قیامت کب آئے گی وہ ہمیں نہیں پتہ، اور آئی بھی تو کوئی نہیں بچ سکتا، بھلے ہی تم قلعوں میں بند ہو، مضبوط قلعوں میں۔ سورہ نساء آیہ نمبر 78، اس میں کیا آتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آئے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو۔ یہ بات پہلے ہی بتا دی گئی قرآن میں، مضبوط قلعوں میں بھی بند رہے گے تو بھی وہاں پر موت آئے گی۔ کسی نے ایک ایکسپریمنٹ کیا تھا کہ انہیں دیکھنا تھا کہ جو فرشتہ ہے وہ کس طرح جان لیتا ہے، اور یہ فرشتہ اندر جائے ہی نہیں ان کے، اور ان کی جان ہی نہ لے، اس لیے پورا انہوں نے ایسا گلاس کا کچھ بنایا ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد پتہ تھا کہ یہ موت کے قریب انسان ہے، اور اس طرح سے انہوں نے سب ان کو پیک کر کے رکھا ہوا تھا، یعنی بریدنگ وغیرہ کا سارا انہوں نے بندوبست کیا ہوا تھا۔ لیکن وہ انسان اندر فوت ہو گیا، اور نہ کوئی پیسج تھا جانے کے لیے، اندر داخل ہونے کے لیے۔ تو بولے کہ یہ کیسے اس کو موت کیسے آئی، حالانکہ اس میں نہ دروازہ تھا نہ کچھ، ہم نے اس طرح سے بنا کے رکھا ہوا تھا۔ تم کہیں پہ بھی ہو، جب موت آنی ہے آ کر رہے گی، کتنا بھی بند کر کے رکھے، کتنا بھی آپ پیک روم میں رہیں یا قلعوں میں رہیں، جب موت آنی ہے تب آ کے ہی رہے گی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ایک بہانہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، جیسے ایکسیڈنٹ یا کچھ اور چیزیں، جیسے آج کل جو کورونا کی وجہ سے جو لوگ مر رہے ہیں، تو وہ بھی ایک بہانہ ہو جاتا ہے۔ کبھی کچھ بہانہ ہی نہیں ہوتا ہے، کہتے کہ رات کو سو گئے، صبح دیکھتے ہیں کہ بستر پہ یہ فوت ہو چکے ہیں، پتہ ہی نہیں کیسی موت آئی، حالانکہ اچھے خاصے تھے۔ تو موت آ کے ہی رہے گی، جب بھی لکھی ہوئی ہے ہماری موت۔ منافقوں کو 5 وقت نماز ادا کرنا بھی بھاری لگتا ہے، یہ بھی مشکل ہے، کیسے 5 ٹائم لوگ پڑھتے ہیں۔ اور دیگر احکام بھی، مثلا زکوٰۃ ادا کرنا ہے، وہ بھی موت لگتی ہے۔ کیا ہم محنت کریں اور غریبوں کو کچھ دے دیں ہمارے ہی پیسوں میں سے جو ہم نے محنت کی ہوئی ہے؟ اگر ہم ان غریبوں کو اتنا دیتے رہیں گے تو یہ غریب جو ہے وہ امیر بن جائیں گے، اور ہم غریب ہو جائیں گے، ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ پھر منافقوں کو روزے رکھنا بھی ہلاکت لگتا ہے کہ پورے دن کھائے پیے بغیر ہم کیسے رہیں گے۔ اب دیکھیں، جب آپ رمضان مہینے کے علاوہ کوئی ایک بھی روزہ رکھتے ہیں، عرفات کا یا کوئی بھی، وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن رمضان مہینہ اگر گرمیوں میں، سخت گرمیوں میں بھی آئے نا، تو وہ اگر نیت صحیح ہو تو کوئی بھاری نہیں لگتا ہے، آسانی سے ہم رکھ لیتے ہیں، اور کوئی تکلیف اکثر نہیں ہی ہوتی۔ وہ رمضان کی برکتیں ہوتی ہیں، اس مہینے کی برکتیں ہوتی ہیں، تو یہ آسانی کر دیتا ہے اللہ، نیت خالص رکھیں۔ تو یہ بھی ان منافقوں کو بھاری لگتا ہے کہ کیسے رکھیں، ہم تو مر جائیں گے، اتنی گرمی ہے، شدت کی گرمی۔ اسی طرح حج کرنا بھی منافقوں کو بھاری لگتا ہے، بڑا بھاری ہے، اس میں تو مشقتیں اٹھانی پڑے گی، اور اتنا پیسہ ہم کیوں خرچ کریں؟ اس طرح کے خیالات سے وہ کبھی حج نہیں کر پاتا۔ اس کے برعکس مومن بندہ جو ہوتا ہے نا، اللہ کے تمام احکام کی پیروی، یعنی اس کو فالو کرنا، اس میں ہی خیر سمجھتا ہے، خوشی سے کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ چلے مجھے نیکی کرنے کا موقع مل رہا ہے، اس میں بھی نیکیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، بہت خیر ہے اس کے اندر۔ ہم بھی اپنے آپ کو چیک کریں
کہ ہم کون سے کیٹیگری میں آتے ہیں. کیا ہم بھی منافقوں کی طرح اللہ کے تمام احکام پر عمل کرنا موت کے برابر سمجھتے ہیں؟ کہ ہمیں موت لگتی ہے وہ؟ جیسے محاورتاً لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بات سن کر اس پر تو موت ہی آ پڑی. جیسے بولتے ہیں نا، محاورہ ہے یہ. تو یہ ہم اپنے اوپر بھی چیک کریں کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں. منافق وہی یعنی یہاں پر بارش لی گئی ہے نا، سویب، اس کے فائدوں کو نہیں دیکھتا کہ اس میں کیا فائدے ہیں. مثلاً اگر بارش ہوتی ہے تو ایک جو بیوقوف انسان ہوتا ہے وہ کیا سوچتا ہے، ہائے اب میں کہیں گھومنے بھی نہیں جا سکتا، مجھے گھر میں ہی بیٹھنا پڑے گا. لیکن ایک سمجھدار انسان ہوتا ہے، وہ کیا بولتا ہے، واہ بارش لگ رہی ہے، دیکھ کر بھی خوش ہوتا ہے، اچھا منظر ہے یہ، اب میں انجوائے کروں گا، کئی واٹر فال دیکھنے جاؤں گا، پھر میں پلانٹیشن بھی خوب کروں گا یا کچھ ایسی چیزیں. اس سمجھدار انسان کو اس بارش کے فائدے ہی فائدے نظر آتے ہیں. وہ مثبت یعنی پازیٹیولی سوچتا ہے، مثبت سوچ والا ہوتا ہے. اس کے برعکس منافق وحی کے نازل ہوتے ہی کیا ہوتا ہے، اس کا قرآن کے احکام سن کر اس میں صرف عیب تلاش کرتا ہے، اس کو نگیٹیولی لیتا ہے، منفی سوچ رکھتا ہے، اعتراض کرتا ہے. اسے فائدے نظر نہیں آتے کہ اس حکم میں میرا کیا فائدہ ہے. اس کے برعکس مومن کیا کرتا ہے، اللہ کے احکام کو سنتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ مجھے اب نیکی کمانے کا اور موقع مل گیا. مومن اللہ کے ہر احکام پر عمل خوشی خوشی کرنے کی کوشش کرتا ہے. مومنوں کو اللہ کے احکام میں فائدے ہی فائدے نظر آتے ہیں. وہ کہتا ہے اللہ کے ہر احکام میں کچھ نہ کچھ حکمتیں ہیں، چاہے وہ مجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. وہ ظاہری تکلیفوں پر نظر نہیں رکھتا، وہ اس میں فائدے ہی فائدے تلاش کرتا ہے. مومنوں کو تکلیفوں اور نقصان کی بنسبت فائدے زیادہ نظر آتے ہیں. پریشان نہیں ہوتا کوئی بھی احکام سن کر. لیکن منافق وقتی جو تکلیفیں ہوتی یا نقصان ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوتا ہے، کیونکہ وہ آخرت کو یاد نہیں کرتا، وہ قرآن سیکھنا نہیں چاہتا، اور اگر سیکھے بھی تو عمل نہیں کرنا چاہتا. اسی لیے او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، کیا ہے وحی کے اندر، ظلمات ورعد وبرق. بارش اسی وقت ہو سکتی، یاد رکھیے جو یہ صیب ہے، بارش زوردار بارش اسی وقت ہو سکتی جب بادل آئے. ظلمات، بادل آنے سے اندھیرا چھائے گا، ورنہ بارش نہیں ہو سکتی. بادل نہ آئے تو بارش ہوتی ہے؟ بادل آنا ضروری ہے، کیونکہ کچھ چیزوں سے جڑی ہوئی ہے، اٹیچ ہیں. اگر دین پر عمل کرتے ہوئے کوئی پریشانی بھی ہو تو یاد رکھیں کہ یہ دنیا جو ہے نا وہ ایک امتحان گاہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے. یہ آپ نے کئی ایگزام دیے ہوں گے زندگی میں، اور یہ جو ہماری زندگی ہے وہ سب سے بڑا امتحان ہے. دین کی ہی بات کیا، دنیا کی دیگر معاملے میں بھی دیکھیں، کیا تکلیفیں اور پریشانیاں نہیں آتی؟ غیر مسلم سے بھی پوچھیں، کیا وہ لوگ تکلیف اور پریشانیوں کے سامنے میں نہیں آتے؟ کیا وہ نہیں کر رہے سامنا؟ جہاں دنیا کی مشقتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں پر ہم سب استقامت حاصل کرتے ہیں، نہیں کسی بھی طرح مجھے یہ کام کرنا ہی ہے. جو لوگ میڈیکل وغیرہ میں ایڈمیشن لیتے ہیں ان کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کرتے ہیں نا. پھر بھی ایون کھانا بھی بنانا پڑتا ہے کبھی کبھی، وہ بھی مشکل ہوتا ہے کچھ عورتوں کے لیے، لیکن کرتے ہیں. اگر نہیں کریں گے تو بھوکے رہیں گے. ہر چیز میں مشکلات ہے لیکن آسانی بھی تو ہے. ان کاموں کو چھوڑ نہیں دیتے ہم کہ یہ بہت مشکل چیز ہے، کسی بھی طرح ان دنیا کے کاموں کو پورا کر ہی لیتے ہم. یاد رکھیں
ہر تکلیف کے بعد آسانی بھی ہے۔ ان المعل عسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مومن کی نظر اس تکلیف کے بعد ملنے والے آسانی پر ہوتی ہے، وہ تکلیفوں پہ نہیں نظر کرتا، جبکہ منافق صرف تکلیفوں اور مشکلوں پر ہی نظر رکھتا ہے۔ ہائے مجھے یہ تکلیف ہوگی، یہ مشکل ہوگی، لوگ یہ کہیں گے، یہی باتیں۔ اور اسی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ اب دیکھیں اصابعہم، اصبع کی جمع ہے۔ اصابع یا اصبع کس کو بولتے ہیں؟ پوری جو انگلی ہوتی ہے نا ہماری، پوری کی پوری انگلی، تو اس کو کہتے ہیں اصابع، بہت ساری انگلیاں، اور اصبع ایک پوری کے پوری انگلی۔ یہاں پر انامل نہیں آیا ہوا ہے۔ انامل کس کو بولتے ہیں؟ فنگر ٹپ۔ اگر آپ کان میں فنگر ٹپ رکھیں تو تھوڑا بہت زیادہ سنائی دے گا آپ کو، لیکن اگر آپ پوری کی پوری اندر انگلی ڈالیں گے کینل کے اندر تو اور کم آپ کو سنائی دے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے جو ہوتے ہیں ان کو ماں کچھ کہتے رہتی ہے اور وہ سننا نہیں چاہتے تو انگلیاں اپنی یا تو فنگر ٹپ یا اپنی انگلیاں پورے اندر کان کے اندر ڈال دیتے تاکہ ہم نہیں سنیں۔ پھر یہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وہ بچے انگلیاں ڈال کے شور بھی کرنا شروع کرتے ہیں۔ کبھی دیکھے ہوں گے ایسے بھی بچوں کو کہ ہم شور بھی کریں اور جو بول رہی ہے ماں یا کوئی بھی اور بول رہا ہے بڑا تو اس کا ہم سنیں ہی نہیں۔ یعنی ایک بچپنا جیسا ہے، انگلیاں ڈال کے، کیونکہ ہمیں سنائی نہ دے۔ مومن دین کے احکامات اور قرآن جو ہے وہ غور سے کان کھول کر سنتا ہے، وہ ادھر ادھر بھٹکنا نہیں۔ قرآن سنتے وقت، دین کے احکام سنتے وقت کچھ اور کام میں نہیں مشغول ہوتا، بلکہ سب اپنا کام نپٹ کے صرف قرآن کی باتیں سننے بیٹھ جاتا ہے۔ جبکہ منافق اپنے کانوں میں اپنی پوری کوشش سے اپنی پوری انگلیاں ڈال دیتے ہیں کہ وہ کچھ سنے ہی نہ، کیونکہ وہ عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے بھی قرآن میں ہی آتا ہے نا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ شور کرنا شروع کرتے ہیں، سننا نہیں چاہتے، تفسیر تو بالکل نہیں سننا چاہتے، پھر بھی ریسائٹیشن سن لیں گے کیونکہ کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کچھ نہیں، صرف سن لیں گے۔ اس لیے تو تفسیر جب کوئی کراتا ہے نا، اچھے سے اچھے لوگوں کو میں نے دیکھی کہ کسی نہ کسی طرح روکنے کی کوشش کرتے یہ لوگ۔ قرآن کی تعلیم خاص طور سے دے رہے ہیں کوئی تو اس کو نہیں روکے، یہ شیطانی کام ہے لوگوں کو روکنا۔ خاص طور سے قرآن کی تفسیر شیطان چاہتا ہی نہیں کہ وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ خیر، تو ہم منافقوں کی بات کر رہے ہیں کہ یہ وہ سننا ہی نہیں چاہتے کیونکہ وہ عمل نہیں کرنا چاہتے، اس لیے سننا پسند نہیں کرتے۔ پہلے تو ایسی دینی مجلسوں میں نہیں آنا چاہتے، آپ بلائے بھی نا تو بولتے نہیں بہت مصروفیات ہیں، بس ہم نماز قرآن پڑھ لیتے ہیں نا کافی ہے، اور ہم یہاں وہاں کام کرتے کرتے آڈیو سن لیتے ادھر ادھر کی، لیکن مجلسوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ آج ہماری بھی مجلس میں کتنے ہیں اسٹوڈنٹ اپنی مرضی سے آ رہے ہیں، اپنی مرضی سے جا رہے ہیں، جب چاہے اٹینڈ کر رہے ہیں، جب چاہے نہیں کر رہے ہیں۔ آج قرآن کی تعلیم، تفسیر جو خاص طور سے آتھینٹک جو پڑھاتے ہیں ان کے مجلسوں کا کیا حال ہے؟ کبھی 5 اسٹوڈنٹ، کبھی 6 اسٹوڈنٹ، یہ مجلسیں بھری ہوئی نہیں ہوتی کیونکہ شیطان اٹیک کر رہا ہے ان کے اوپر۔ بہت مصروف ہیں، بہت مصروف۔ اور کبھی ایسی مجلسوں میں آئے بھی نا تو کیا کرتے ہیں؟ بعد میں منہ نہیں دکھاتے، یا تو ایسی مجلسوں میں نہیں جائیں گے لیکن ان کی جو فیوریٹ مجلس ہے اس میں کوئی دیندار کوئی آ بھی جائے اور جب دین کی باتیں کرے تو کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں یا ٹاپک چینج کرنا شروع کرتے ہیں۔
اسے دین کی باتیں سننے کا کوئی شوق نہیں ہوتا۔ ہمیں اب خود اپنے اوپر چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن سنتے وقت میرا حال کیا ہوتا ہے؟ قرآن سنتے وقت یا قرآن کی مجلس میں میرا دل لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے؟ مجھے یہ مجلس بور لگتی ہے یا مجھے یہ مجلس بہت اچھی لگتی ہے؟ ساری مجلسوں میں مجھے تفسیر کی مجلس اچھی لگتی ہے، قرآن کی بات، اللہ کی بات اچھی لگتی ہے۔ یہاں انسان اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے کہ میرے ایمان کا لیول کتنا ہے، کس لیول پہ ہوں میں۔ دین کے احکام سنتے وقت کانوں میں انگلیاں ٹھونسنا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آج کے زمانے میں ہی نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، بہت پہلے سے چل رہا ہے۔ مثلا نوح علیہ السلام جو تھے، ان کی قوم کے بارے میں نوح علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ سورہ نوح آیا نمبر 7 میں، میں نے جب بھی انہیں دعوت دی کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف کر دے، تو انہوں نے اپنی انگلیاں یعنی اصابعہم، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی اور اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے، اڑے رہے اور بڑا تکبر کیا۔ تو یہ نوح علیہ السلام نے بھی جب دعوت دی تھی لوگوں کو، تب بھی انہوں نے یہی کیا کہ کانوں میں انگلیاں ڈال دیں۔ تو یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، آج کی بات ہی نہیں، پہلے سے، اور آگے بھی ہوگا۔ لیکن ان کا برا نہ مانیں، آپ اپنا کام کرتے چلیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم ہو، ہماری قوم ہو، کوئی بھی قوم ہو، یہی کام کرتے آئیے، یعنی ہدایت کی طرف نہیں آئے یہ لوگ، کان میں انگلیاں ڈال رہے ہیں، نہیں سننا چاہتے۔ حالانکہ نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ نوح علیہ السلام تھے، اس قوم کی بات جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اب ہمارے ساتھ تو نبی نہیں ہے، لیکن وہ بات اس وقت کی، نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے یہ لوگ جو انکار کر رہے تھے، کان میں انگلیاں ڈال رہے تھے، ایک نبی تھا ان کے ساتھ، ایک نبی کی صحبت میں تھے یہ لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھی یہ منافقین تھے، پھر بھی نہ مانے۔ منافق جو ہے نا، اگر پیغمبر کی صحبت میں بھی ہو نا، تو اس کا عمل نہیں بدلتا، یہ یاد رکھیں۔ پیغمبر ساتھ میں، پھر بھی عمل نہیں بدلا۔ تو آج کی کیا بات ہے؟ ان کا دل نہیں بدلتا، زندگی کا طریقہ نہیں بدلتا۔ اگر دین سے وہ بھاگنا چاہے تو وہ کہاں تک بھاگ سکتا ہے؟ بھاگے، کتنا بھاگتے ہیں؟ بھاگے دین سے، کیا لمٹ ہے، کتنا بھاگیں گے؟ واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں، بھاگو، اللہ گھیر لے گا تم کو۔ ایسے لوگ جو قرآن کو سننا نہیں چاہتے، اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے، وہ سب یہ یاد رکھے کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے، کہیں بھی چھپنے کی جگہ نہیں ہے۔ چھپے بھی تو کہاں چھپیں گے؟ آخر واپس ہی تو اللہ کی طرف ہی ہے نا۔ اب دیکھیں اس مثال کے اندر مطر کے بجائے کیا آیا ہوا ہے؟ سیب، زوردار بارش، بڑے بڑے بوندوں والی بارش۔ پھر ظلمات، ظلمتن کی بجائے ظلمات، ایک اندھیرے نہیں، کئی اندھیرے، وہ استعمال ہوا ہے۔ انامل نہیں آیا ہوا ہے، فنگر ٹپ نہیں آیا ہوا ہے، بلکہ فنگر ٹپ کے بجائے، انامل کے بجائے اصابع، پوری کے پوری انگلی اپنے کینل میں، ایئر کینل میں ڈال رہے۔ سائقہ نہیں آیا ہوا ہے، بلکہ سوائق، جمع۔ یہ سارے الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں نا،
وہ مبالغہ ہے، مبالغہ، یہ مبالغے پہ مبنی ہے، ایگزاجریشن ہے یہ، یعنی منافقین کی حالت کی شدت کو بیان کیا گیا ہے تاکہ وہ سمجھ سکے اپنی منافقت کے بارے میں